आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मुजफ्फरपुर से मौलाना सैयद इतरत हुसैन नदीम, मौलाना शबीब काजिम के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर। मौलाना शबीब काजिम पिछले 2 महीने से मुजफ्फरपुर की जेल में बंद हैं और उन्हें पिछले दिनों पुलिस ने बहुत ही बर्बरता के साथ हाथों में हथकड़ी लगाकर कैदी बनाया था। अभी हाल ही में उनकी एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि उनका इलाज चल रहा है और उनके पैरों में बेड़ियां यानी जंजीर डाली हुई है। इस तस्वीर के आने के बाद से न सिर्फ उलमा बल्कि अवाम में बेचैनी है और लोगों को ये लगने लगा है कि अब उनकी रिहाई के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। और जिस वफ़ को लेकर उन्हें जेल तक जाना पड़ा, उस वफ़ से संबंधित लोगों ने भी अब इस पर विचार करना शुरू कर दिया है कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मौलाना शबीब काजिम की रिहाई हो सके। सिर्फ मुजफ्फरपुर के वफ़ के लोग ही नहीं बल्कि उन्हें कैदी बनवाने के बाद भाग जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद भी आजकल इस बात के लिए सोचने लगे हैं कि मौलाना शबीब काजिम को कैसे छुड़ाया जाए और इसे लेकर वे मुजफ्फरनगर की जगह दिल्ली में सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सियासत चमकेगी या सियासत नहीं चमक पाएगी, लेकिन उनकी एक कोशिश ये है कि एक बार फिर वे अपने को लाइमलाइट में ला सके। इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को चुना है और वे दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वहां की वफ़ के लोग सक्रिय हो गए हैं, जिनमें वहां की मस्जिद के पेश इमाम मौलाना सैयद इतरत हुसैन नदीम भी शामिल हैं। इतरत हुसैन नदीम की कोशिश है कि मौलाना शबीब काजिम की जल्द से जल्द रिहाई हो, उन पर लगे तमाम केसेस ख़त्म कराए जाएं, दोनों पक्षों के बीच मिल बैठकर एक फैसला किया जाए जिससे उनकी रिहाई संभव हो सके। इस मामले में मौलाना नदीम ने कोशिशें की हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौलाना नदीम साहब ये बताएं कि 2 महीने बाद आप लोगों को क्या ऐसा लगने लगा कि शबीब काजिम की रिहाई होनी चाहिए। आखिर आप लोगों ने 2 महीना पहले क्यों नहीं ये सोचा था? मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम या यहाँ की कोई भी आवाम हरगिज ये नहीं चाह रही थी कि मौलाना जेल तक पहुंच जाएं। ये अफवाह जिन लोगों ने भी फैलाई है कि किसी ने भी ये चाहा हो कि मौलाना जेल में जाएं, ये सरासर बेबुनियाद और गलत। और खुदा इसका इंसाफ जरूर करेगा जिसने ये अफवाह उड़ाई, चाहे वो अवाम में से हो चाहे वो मौलाना में से हो। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी इस मौके पर कुछ ऐसे अफराद ताक में लगे हुए थे कि इनकी गिरफ्तारी से हम अपने आप को जो कुछ मीडिया से दूर हो चुके हैं फिर से आए और मीडिया में लेकर के आ जाएं और मेरा चेहरा बाकायदा चमक सके। आपने कहा कि आप लोग नहीं चाह रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद साफ साफ खुलकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने, जिनमें मौलवी जाकिर, आपने उनका बयान खूब अच्छी तरह सुना होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लोग उसमें शामिल थे
ان کی گرفتاری کرانے میں، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلبے جواد صاحب نے ایسا کہا ہے تو کلبے جواد صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ہم لکھنؤ سے جو آ رہے ہیں ایسے پروگرام میں کہ جس کے لیے ڈی ایم نے پرمیشن نہیں دیا ہے اور آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا شبیر صاحب کو کسی طریقے سے جیل میں ڈلوا دیا جائے، اس لیے کہ اگر پرمیشن نہیں دی گئی تھی اور آپ کو انفارمیشن باقاعدہ پہنچوائی گئی تھی کہ آپ جس پروگرام میں آ رہے ہیں اس کی پرمیشن نہیں ہے، تو جس پروگرام کے لیے پرمیشن نہ ہو اس میں ان کا آنا اور فوری طور پہ مولانا کا اریسٹ ہو جانا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں بھی کوئی نہ کوئی چال ضرور چلی جا رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیدھے طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا کلب جواد کی وجہ سے شبیب قادم گرفتار ہوئے۔ اگر وہ یہاں نہ آئے ہوتے تو معاملہ اتنا دور نہ پکڑتا، مجھے ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ٹارگیٹ کر دیا کہ کوئی وہاں کے خطیب، وہاں کے ذاکر اور وہاں کے مولانا کا ہاتھ ہے۔ میں کلب جواد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آئے ہی کیوں؟ اس کی پرمیشن ہی نہیں تھی پرشاسن کی طرف سے، اور آپ احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم 4 تاریخ کو احتجاج کریں گے۔ بھائی آپ کے اس احتجاج میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، مگر ہم کو صرف اتنا بتائیے کہ آپ کا یہ احتجاج کہاں ہونا چاہیے؟ آج ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے اور آپ پانی ڈال رہے ہیں ہمارے پڑوسی کے گھر میں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے گا کہ جہاں پہ آگ لگی ہو وہاں پہ پانی نہ ڈالے اور جا کر کے سندھی میں ڈال رہا ہو؟ مولانا گرفتار ہے کہاں پہ؟ مظفر پور میں، بہار میں۔ ان کو احتجاج کرنا تھا تو ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، مظفر پور، نہیں تو پٹنہ میں آ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کس مائنڈ سے، کہاں سے آپ جا کر کے دلی سے کر رہے ہیں؟ دوسری بات، احتجاج کب کرتا ہے؟ آپ کی بات، آپ جب اس پروگرام میں آئے مولانا اریسٹ ہو گئے، تو اریسٹ ہونے کے بعد آپ کو بھی یاد ہوگا آپ مولانا ملنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ، قاضی عسکری صاحب بھی تھے، کلب جواد صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ کم سے کم 20 مولانا تو موجود تھے ہی تھے۔ جب یہاں پہ وہ آئے ہیں ملنے کے لیے تو ان کے سامنے متولی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، آپ کے پاس ویڈیو ہوگی، آپ اس کو دیکھیے گا، اور میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ یہاں پہ لگائیے اور سنائیے۔ متولی صاحب نے کیا کہا تھا کلب جواد صاحب سے؟ کلب جواد صاحب سے بول کے کہا تھا کہ حضور ابھی سے 7 سال پہلے میں آپ کے پاس یہاں کے سارے کاغذات لے کر کے پہنچا تھا، اور پہنچنے کے بعد یہاں کے سارے مسائل کو آپ کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دیجیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا ہاں حضور، ہاں ایسا ہے کہ میں وہاں پہ امام بدل رہا ہوں اور آپ کو امام مل جائے گا، مگر آپ نے آج تک امام نہیں بھیجا۔ تو جانتے ہیں کلب جواد صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ارے وہ اس بات کو تو بہت دن ہو گئے، یہ کہہ دینے سے آپ کا کام چل جائے گا؟ کیا آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب ایک متولی نے کوئی آپ کو کام سونپا تھا تو اس مسئلے کو حل کرتے؟ اتنے دنوں تک آخر یہ چنگاری کیوں چلتی رہی؟ آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ایک بار مظفر پور کیوں نہیں آئے؟ اور اگر آئے تو آپ نے اس معاملے میں کیا پہل کیا؟ میں جواب چاہتا ہوں کلب جواد صاحب سے۔ دلی میں جو احتجاج ہوگا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیتیش سرکار کو بدنام کرنے کے لیے دلی میں کیا جا رہا ہے اور ایک قیدی کو لے کر سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ صدر بھائی، افسوس کا مقام ہے یہاں پہ کہ ہم مولوی حضرات جو ہیں، چاہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوں، چاہے وہ امامہ پہنے ہوئے ہوں، خدا کی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہو کہ اب تک کل تک ہم نے سنا تھا کہ لاشوں پہ سیاست کی جا رہی تھی، اور آج ایک قیدی کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے کہ جو بہت ہی نازیبہ حرکت ہے۔ یہ احتجاج جو دلی میں کر رہے ہیں مولانا کلب جواد صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں واقعا نتیش کمار کو، ان کی حکومت کو، جس کو کہا جائے کہ بدنام کرنے کے لیے وہ وہاں پہ کر رہے ہوں، اگر ان کا دل صاف ہوتا تو وہ بجائے دلی کے وہ پٹنہ میں اگر احتجاج کرتے اور اپنی بات کو رکھتے جا کر نتیش کمار جی کے پاس میں کہ آپ کسی طریقے سے مولانا کی رہائی کا انتظام کریں۔
مگر بجائے وہ کہ نتیش کمار سے بات کرنے کے وہ چلے گئے ہیں وہاں دلی میں احتجاج کرنے کے لیے تاکہ ہم حوثیوں کی طرف سے جو واہواہی لوٹ لیں اور پھر بیچارے قیدی کا کوئی کام نہ ہو پائے اور قیدی جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ پڑا رہ جائے. مولانا شبیب قاسم کی رہائی کے لیے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کچھ پہل کی ہے, کچھ میٹنگ کی ہے. آپ کو اچانک مولانا شبیب قاسم, وہ مولانا شبیب قاسم جو کل تک آپ لوگوں کو ظالم لگ رہے تھے, آج مظلوم کیسے نظر آنے لگے؟ دیکھیے یہاں پہ معاملہ ظالم اور مظلوم کا ہے ہی نہیں میرے بھائی. یہاں معاملہ ایک امامے کا ہے. یہاں کچھ بھی ہو, یہ اندرونی میٹر ہے ہمارا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, یعنی کہ ہمارے قوم کے ساتھ کیا کیا, کہ ہماری قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ مسئلہ ہمارے گھر کا ہے, ہم گھر میں بیٹھیں گے اور بات کریں گے. مگر چونکہ وہ ایک معمم ہے لہذا تکلیف تو ہونی ہے کہ وہ معمم تکلیفیں جھیل رہا ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ, ہم نے ہی نہیں بلکہ اس معاملے میں اسد یاور صاحب ہوں یا پھر نہال صاحب ہوں یا وقار صاحب ہوں یا پھر خود متولی صاحب ہوں, کوئی ہرگز یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ مولانا جیل تک جائیں. ورنہ ان لوگوں نے اگر جس کو کہا جائے ایکشن لیا ہوتا پوری طریقے سے تو معاملہ کچھ اور ہوتا. مگر بات یہاں پہ یہ نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک مولانا وہاں ہے اور ہم لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کسی طریقے سے سالو کریں, مگر میرے بھائی جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے افراد جو ہے وہ ہم لوگوں کو کھیل بنا کر کے, تماشا بنا کر کے اپنی روٹی سیکنے کے لیے آگے آ رہے ہیں, لہذا یہ چیز ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی. ہمارے پاس فون آیا بنگال سے جناب فیروز حسین صاحب کا, پرتاپ گڑھ سے فون آیا مولانا سید حیدر عباس صاحب کا, اور بھی کئی طور آئے کہ بھائی آپ امام جمعہ ہیں, آپ یہاں کے مسائل کو دیکھیے. تو ہم لوگوں نے مل کر کے کوشش کی ہے. دعا کیجیے کہ ہم لوگوں کو کامیابی مل جائے اور مولانا کسی طریقے سے ان کی رہائی جلد سے جلد ممکن ہو. آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی آپ کو لگ رہا ہے امیدوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی ہو سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب مولانا کلب جواد اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو کیا یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جب ہم کلب جواد صاحب کو کلب جواد صاحب مانیں گے ہی نہیں, ان کو اس میں انٹرفیئر ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر معاملہ تو حل ہو ہی جائے. یعنی آپ مولانا کلب جواد کو اب کنارے کر کے چلیں گے؟ کیا کریں بھائی, جو سیاست کرنے والا ہو جائے اور سیاست کر رہا ہو اور پالیٹکس کر رہا ہو, جس آدمی کو یہاں پہ ہم نے باقاعدہ عزت دی ہو وہ آئے. یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چونکہ ایک طرف ہو کر کے آئے تھے تو یہاں پہ ان کے خلاف نعرے بازی ہو سکتی تھی, مگر ہم نے کہا نہیں, قوم کا ایک لیڈر ہے لہٰذا اس کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے. ان سے پوچھنے کہ ان کی یہاں پہ عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایک لفظ کسی نے کچھ نہیں کہا. سب لوگ پورے امید ہو گئے تھے کہ ہاں یہ آئے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا, مگر مسئلہ حل ہونے کے بجائے یہ خود جا کر کے وہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کیا دے رہے ہیں کہ وہاں کے مولوی نے, وہاں کے ذاکر نے, وہاں کے خطیب نے مل کر کے جو ہے مولانا کے ساتھ سازش کر دی. بھائی احتجاج جو آپ کر رہے ہیں آپ ایک بات بولیے, میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ میری یہ بات کلب جواد صاحب تک پہنچائیے. ان سے پوچھئے کہ آپ نے مظفر پور کے معاملے میں کون سے قدم اٹھائے, آپ نے کیا کیا. ایک بات یہی کہ جو آپ کی بات نہ مانی گئی ہو آپ احتجاج کے لیے آئے, یہی احتجاج آپ نے پورے کیوں نہیں کیا؟ مولانا ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مولانا مہدی مہدوی پور کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لوگ کافی ہیں. مولانا کلب جواد اور قاضی عسکری صاحب کے اوپر آپ نے سب کچھ کر دیا تھا کہ آپ لوگ کریں, تو پھر وہ بات چیت کہاں ٹوٹی اور وہ لوگ کیوں نہیں سامنے آئے حل کرانے کے لیے؟ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میرے بھائی, جب یہاں پہ قاضی عسکری صاحب آئے تھے, کلب جواد صاحب آئے تھے, تو وہاں پہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ آپ مہدوی پور صاحب کو جو لانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, سارا ذمہ آپ کو دے دیتے ہیں, آپ دونوں افراد مل کر کے یہاں کے مسائل کو حل کر دیجئے.
آپ کلب جواد صاحب سے پوچھئے کہ میں بحیثیت امام جمعہ شیعہ جامع مسجد، ٹھیک ہے، میں نے ان کو کئی کالز کیے، وہ بھی ایک روز نہیں کیے بلکہ کم سے کم 3-4 روز کیے. میرے علاوہ خود متولی صاحب نے کیا، ان کو کئی کالز کیا متولی صاحب نے، اور صرف متولی صاحب نے نہیں بلکہ مولانا قاضی عسکری صاحب سے بھی پوچھیے آپ، انہوں نے بھی کئی کالز کیے، 5 دنوں تک کالز کا کوئی جواب نہیں دیا. تو عسکری صاحب کی کال کا جواب نہیں دیا تو ہم لوگ کی کال کا کیا جواب دیں گے کلب جواد صاحب؟ چھٹے روز قاضی عسکری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوئی. آپ یہ بتائیے کہ جو قوم کا لیڈر 5 دن تک قاضی عسکری صاحب جیسے افراد تھے، ٹھیک ہے، ان کے کالز کا جواب نہ دے سکے، وہ معاملے کو حل کر پائیں گے؟ کیا کیا انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد؟ خاموشی اختیار کر دی، کچھ نہیں کیا، بس ایک تصویر میں انہیں جو ہے منقلب کر دیا، پریشان کر دیا. اس تصویر سے سب کو تکلیف ہوئی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کلب جواد صاحب، جب آپ 2 مہینے پہلے یہاں سے گئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ مولانا جیل میں جا چکے ہیں. 2 مہینے تک یہ خرگوش والی نیند آپ نے کیوں اپنائی؟ آپ کیوں سو گئے جا کر کے یہاں سے؟ آپ ایکٹیو کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے کچھ پیغام کیوں نہیں دیا؟ آپ نے دونوں طرف کے لوگوں سے ملاقات کیوں نہیں کیا؟ ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کی کیا کوشش کی آپ نے؟ ہم کو بتائیں. صرف ہم کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بتائیں، اس لیے کہ آپ قوم کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے مولوی، یہاں کے خطیب، یہاں کے ذاکر ملے ہوئے ہیں. افسوس یہ بات اس بات پہ ہے کہ آپ جا کر کے خود سو گئے، آپ نے تو کال تک ریسیو نہیں کیا کسی کا. مولانا اب آپ نے جب اتنی بات کہی ہے، اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ مولانا کلب جواد اور مولانا قاضی عسکری اس مسئلے کو حل نہیں کروا پائیں گے. آپ نے کیا پہل کی ہے اور آپ نے کیا کیا پلاننگ کی ہے کہ مولانا شبیب کاظم کی رہائی ہو سکے، اس بارے میں بتائیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی پہل کی ہے، اس میں تقریباً 16 مولانا کے جو بڑے بڑے مولانا مانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں وہ سارے افراد معتمد بھی ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں سے ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات یہاں کے مسائل کو آئیں اور آ کر کے سنیں، اور سن کر کے دونوں طرف کے حسین کی باتیں سنیں، اور سننے کے بعد سب سے بڑا ہدف یہ رکھیں کہ کسی طریقے سے دونوں طرف کے جو یہ کیس کیے ہوئے ہیں اس کو رفع دفع کروائیں، آپس میں جو بھائی چارگی پیدا کروائیں، اور جہاں یہ دونوں افراد مل گئے، دونوں پارٹی مل گئی، تو مولانا خود رہائی پا جائیں گے. مولانا آپ ان علماء کا نام بتانے کی زحمت کریں جن سے آپ نے بات چیت کی ہے، یا جن کو آپ نے لیٹر بھیجے ہیں، یا جن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں. ہم نے اس لیٹر میں نام دیا ہے سب سے پہلے جناب حمید الحسن صاحب کا، کہ جو نازمیہ کے پرنسپل ہیں. اس کے بعد ہم نے نام دیا ہے جناب سائم مہدی صاحب کا، کہ جو شیعہ پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین ہیں. اس کے بعد یعنی کہ ترتیب ممکن ہے آگے پیچھے ہو، مگر نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. بنارس سے میں نے لیا ہے مولانا ضمیر الحسن صاحب کو، کہ وہ آئیں اور آ کر کے یہاں کے مسائل کو دیکھیں. سمیع الحسن صاحب کے فرزند جو جوادیہ کے ابھی روح رواں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ناصریہ سے لیا ہے مولانا محفوظ الحسن صاحب کو. اس کے علاوہ ہم نے تبلیغ سے لیا ہے مولانا جعفر عباس صاحب کو. اس کے بعد ہم نے پرتاپ گڑھ سے لیا ہے مولانا جو پرتاپ گڑھ کے امام جمعہ ہیں مولانا حیدر عباس صاحب کو. اس کے بعد ہم نے بنگال سے لیا ہے مولانا فیروز حسین صاحب کو. ویسے ہم نے یہ 2 نام یعنی قاضی عسکری صاحب کا بھی نام ہم نے اس میں جوڑا ہے، ان کو بھی ہم لیٹر بھیجیں گے. کلب جواد صاحب کو بھی لیٹر بھیجیں گے کہ تاکہ وہ شکوہ نہ کرے کہ ہم کو اس سے ہٹا دیا گیا، ہم کو پوچھا نہیں گیا. یہ جو آدمی تھوڑا سا چاہتا ہو کہ ہاں ہم بنے رہے سرخیوں میں، تو اس کے نام کو ہم ہٹایا نہیں ہے. ان کے نام بھی ہم نے لیٹر بھیج دیے ہیں، واٹس ایپ کر دیا ہے. اب دیکھنا نہ دیکھنا وہ ان کی مرضی ہے. فون کریں گے، اگر ریسیو کر لیتے ہیں بہت اچھی بات، نہیں کرتے ہیں کوئی بات. اس کے علاوہ اور بہار سے ہم نے لیا ہے مولانا اسد رضا صاحب کو، سرور امام صاحب جو کشن گنج کے امام جمعہ ہیں ان کو. یہ 2 نام ہیں بہار سے. ایک جھارکھنڈ سے ہم نے لیا ہے جو بہت کام کرتے ہیں
اور کہیں نہ کہیں اس سارے مشن میں وہ سمجھ جائیں کہ وہی ہم کو مائنڈ دینے والے تھے کہ بھائی ایسے کرو انشاءاللہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. مولانا سید تہذیب الحسن صاحب جو جمع ہے رانچی کے جھارکھنڈ کے, ان کو لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے زاہد حسین صاحب جو لکھنؤ میں رہتے ہیں, ان کو لیا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کے 16 افراد ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, جو قوم کے واقعین جس کو کہا جائے چاہتے ہیں. پھر اس میں سب سے ایک بہت بڑا نام اور بھی ہے جناب صفی حیدر صاحب کا, جو سیکریٹری ہے تنظیم المکاتب کے, اور قوم کے لیے ان کے دل میں درد ہے, جو ہم نے محسوس کیا ہے دل میں درد ان کے ہے, ان کو بھی جوڑا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو جوڑ لیا اور کسی اور کو نہیں جوڑا. نہیں, ہم نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ان سب کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد ان سب کے حوالے یہاں کے سارے مسائل کو رکھیں تاکہ کسی طرح سے یہاں کے مسئلے حل ہو سکیں. تو کیا آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں, آپ لوگ سے مطلب وہ پارٹی جن لوگوں نے مقدمے کیے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقدمے اٹھا لیں گے تاکہ مولانا شبیب کاظم کی رہائی سمبھو ہو سکے؟ صدر بھائی, پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایک پارٹی نے ہی مقدمے کیے ہیں. مقدمے دونوں طرف سے ہیں, ادھر سے بھی ہیں اور ادھر سے بھی ہیں. ایسا ہرگز نہ سمجھیں آپ کہ مقدمہ ایک ہی طرف سے ہے کہ مولانا کے اوپر کیس لا دیا گیا ہو اور مولانا کی طرف سے کیس نہیں کیا گیا. مقدمے دونوں طرف سے ہیں. کوشش ہم لوگوں کی یہ ہے, ہم نے جو بات کی ہے تو یہی کی ہے کہ مقدمے جب بھی اٹھائے جائیں گے تو دونوں طرف سے اٹھائے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک طرف سے مقدمے اٹھا دیے جائیں اور دوسری طرف سے وہ نہیں اٹھایا جائے. دونوں طرف سے مقدمے کو جو ہے ختم کرایا جائے گا انشاءاللہ, تاکہ یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے وہ سکون کی سانس لے سکے. کیا آپ نے تمام علماء کو مظفر پور بلایا ہے یا کسی اور میڈیا کے ذریعے ان سے بات چیت کی جائے گی؟ دیکھیے, مظفر پور کے لیے تو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ لوگ یہاں جمع ہوں, اس لیے کہ جب تک آپ لوگ جمع نہیں ہوں گے, ایک جگہ پہ آئیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, آپ کو یہاں کی اصلیت, یہاں کے حالات نہیں معلوم ہوں گے, تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم نے سب کو دعوت دی ہے کہ آپ حضرات یہاں آئیں. ہاں, اب یہ ایک میٹنگ ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ بات طے کی جائے کہ ہم لوگ اس بڑے کام کو کس طریقے سے سالو کریں. یہاں کی ذمہ داری ان 16 کے 16 عالم دین کے حوالے کی جائے گی اور ان کو کہیں گے کہ آپ لوگ زوم میٹنگ کر لیں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا آپ کے لیے ٹائم نکال پائیں گے؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ان میں سے شاید ہی ایک دو کے علاوہ باقی کوئی آ سکے. نہیں میرے بھائی, ہمیں اگر شک ہے تو صرف اور صرف ایک جناب کلوے جواز صاحب کے اوپر شک ہے کہ پتہ نہیں وہ آئے یا نہیں آئے. میں پر امید ہوں تمام علماء کرام سے کہ جو دل کے اندر اپنے دین کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں. قوم کا یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم نے انہیں موقع دیا ہے, خدا نے کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ جائیں اور آ کر کے اس قوم کے بڑے مسئلے کو حل کر کے وہ یہ دکھائیں کہ اگر پیار, محبت, بھائی چارگی کے ساتھ بیٹھ کر کے دل میں تمام نفاق کو دور کر کے, ذہن سے تمام پالیٹکس اور سیاست کو دور کر کے اگر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو مولانا شبیب کاظم مانیں گے یا وہ پھر اس بات کی مانگ کریں گے کہ انہیں دوبارہ سے مسجد کا پیش امام بنایا جائے, امام جمعہ بنایا جائے؟ شبیب صاحب کی جو لڑائی رہی ہے وہ وقت کے خلاف لڑی رہی ہے, تو ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ آنے کے بعد یہ کہیں کہ نہیں ہم امام رہیں گے یہاں کے, کیونکہ جب یہاں کے متولی نے ان کو امامت سے پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا اور ان کو ہٹا دیا تھا, ابھی نہیں, وہ بھی قریب 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم امام رہیں گے. نہیں, ایک چیز آپ نے اچھی کہی کہ وہ وقف کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں, جو وقف بورڈ نے یا وقف کے خلاف جو قبضے کیے گئے ہیں, وقف کی جگہوں کے خرد برد کیا گیا ہے, اور یہ پورے دیش بھر میں ہو رہا ہے.
उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हुआ है, और वो उसी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब वो अपनी लड़ाई को किनारे रख देंगे जेल के डर से, या वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? और जब वो लड़ाई जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कल जिस चीज के लिए वो इस वफ को लेकर आवाज उठा रहे थे, आज फिर उठाएंगे वो। सफदर भाई, पहले मैं ये बता दूं कि वक्फ की लड़ाई बुरी चीज नहीं है, मगर आप कैसे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? घर में जाकर के ताला मार के लड़ेंगे? ऐसे तो नहीं होती ना। लड़ने के तरीके से आप लड़े, वक्फ बोर्ड से आप लड़े, उसको कहें कि ये जमीन बिकी है, उसको सबूत दे, तब तो आप अपने नहज को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा कि हम जो लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो उनसे कुछ गलतियां हुई, जैसे कि बाद नमाज जुमा लान तान करवाना लोगों के ऊपर, या फिर मजलिसों में न जाने के लिए कहना कि जो खिलाफ में हमारे उनकी मजलिसों में न जाओ, या जो भी बातें रही हो, उस नहज के ऊपर इनको देखना होगा कि हम कम से कम कौम को एक करके लड़े, कौम को दो करके लड़ना लड़े। कौम अगर एक होकर के रहेगी और आप वक्फ से लड़ रहे हैं तो सारे कौम वाले आपकी जो है हिमायत करेंगे, लेकिन अगर कौम को तोड़ करके लड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या आपको लगता है, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है कि जेल भिजवा कर, क्या उन लोगों को लगता है जिन्होंने मौलाना शबीब काजिम को जेल भिजवाया, उन्हें ये लग रहा है कि मौलाना सुधर गए हैं, या मौलाना को या लोगों को मौलाना शबीब काजिम का ये बयान याद है जब उन्होंने हथकड़ी पहनी थी तो उन्होंने कहा था कि वफ को बचाने के लिए ऐसी हजारों हथकड़ियां पहनने के लिए वो तैयार है। देखिए, मौलाना ने तो जो कहा कि हम वफ को बचाने के लिए आप पहने हथकड़ी, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर वफ को वफ के तरीके से बचाइए। कि मैं आपके जरिए से शबीब साहब को भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसी प्लानिंग करें कि जिस प्लानिंग में कौम आपकी एक रहे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आखिर में आप उलमा को और अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रिहाई की पहल को लेकर? मैं तमाम उलमाए किराम से कहूंगा कि आप हजरात अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, नमाज शब में जहां भी दुआ करना चाहें वहां पे दुआ करें। एहतजाज जो करके आप अगर चाहते हैं कि हम मौलाना को छुड़ा लेंगे, बाखुदा आप यकीन जानिए कि एहतजाज से कोई मसले का हल नहीं हो रहा है। आप जो सोचते हैं कि हम कहीं पे दिल्ली में बैठ करके आएंगे, एहतजाज करेंगे और यहाँ जो है नीतीश सरकार फरमान जारी कर देगी, हाँ भाई मौलाना को निकाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको मदद चाहिए तो अल्लाह से मदद लीजिए। आप कुछ कर सकने की सलाहियत रखते हैं तो आप यहाँ के जो असर आदमी हैं उससे मुलाकात कीजिए, उनके यहाँ जाइए, जाकर के मौलाना की रिहाई के लिए कुछ कीजिए। ये धरना प्रदर्शन दे करके आप किसी हुकूमत के खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो इसका हल ये नहीं है। अवाम को भी मैं यही कहूंगा कि तमाम की तमाम अवाम दुआ कर सकती है मौलाना के लिए, मगर कोई किसी भी तरीके की बदमस्ती पैदा करने की कोशिश न करे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद को दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मैं कहूंगा, अगर उनको प्रदर्शन करना है तो वो आए पटना आकर के करें, यहां से शुरू करना चाहिए था। वो दिल्ली में जाके क्या कर रहे हैं? वो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जाकर के अपना फेस दिखाएंगे। हुजूर आपके लिए हम एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार को हम बुरा कह रहे हैं कि हम नीतीश सरकार के खिलाफ दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा अगर कुछ गिफ्ट देना होगा तो हमको भिजवा दीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।